अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कमल कैसर आपके साथ और प्रोग्राम है प्यार, मोहब्बत और इश्क। जब हम प्यार मोहब्बत की मंजिलों की बात करते हैं और ये तफरीक करना चाहते हैं कि ये मोहब्बत हलाल है या हराम है, तो हमें अपने नफ्स के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब नफ्स के जो फितने हैं और नफ्स के जो शर हैं हमारी ज़िंदगी में, वो कहाँ से शुरू होते हैं? देखिए, इंसान जब नफ्स की मुश्किलात में घिर जाता है ना, तो ये जो मुश्किलात होती हैं ये इंसान को बहुत मिज़री देती हैं, बहुत परेशानी देती हैं। और इनका आगाज़ कहाँ से होता है? यानी कोई भी मसला आपकी ज़िंदगी में आया और ख़ास तौर पर प्यार, मोहब्बत और इश्क का मसला आ गया आपकी ज़िंदगी में, तो क्या है, सबसे पहले ऐसे लोग या तो दुआ मांगते नहीं या दुआ मांगना शुरू करते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो काम नहीं होते ज़िंदगी में, तो अल्लाह से नाराज़गी का इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ? अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर होना शुरू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स ही सही नहीं होते हैं और गलत कॉन्सेप्ट्स के साथ अल्लाह को हर हराम काम के साथ गफ़ूर रहीम कहना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नम के रास्ते वाज़े किए हैं तो हमें बताया है कि किस रास्ते पे तुमने चलना है। फिर आप देखें कि इसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है गुनाहों का और डिसोबीडियंस का, मासी का, और उसके साथ इंसान आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर बहुत से असरात जो गुनाहों के इंसान के ऊपर आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सूरह शम्स की आयत नंबर 9 और 10 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बताया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपनी रूह को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने उसको खाक में मिला दिया वो नाकाम हो गया। यानी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करना है अपनी ज़िंदगी में, कि अपना तज़किया करते रहना है। तज़किया नफ्स पे ख़ास तवज्जो हमने देनी है। देखिए, छोटी सी बात समझें और बहुत ही सिंपल बात है। हम अगर बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें हमें दिल नज़र आता है, और ये दिल क्या काम कर रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी में से गंदा खून लेता है और उसको पंप करके साफ़ करके अच्छे तरीके से साफ़ खून हमारे अंदर भेजता है, जो हमें क़ुव्वत देता है, जो हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखता है। इसी तरह हमारा नफ्स जो है, जब हम उसका तज़किया करते हैं, बहुत से मसाइल से हम घिरे हुए हैं, इर्द गिर्द, लेफ़्ट राइट, अपने अंदर अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, उन सब के लिए भी क्या है, आप तज़किया करें। आप इसी तरह अपने दिल को पंप करें और अल्लाह के साथ जब आप जुड़े रहें तो फिर क्या होता है, इंसान अपने आप को बचा लेता है। लेकिन हमारा क्या मसला है, हम तो बात बात पे कहते हैं दिल नहीं चाह रहा, फिर हम कहते हैं हाय दिल के हाथों मजबूर, और ऐसे जुमले भी सुनने को मिलते हैं, जो दिल चाहे करो। तो फिर क्या है, इन स्लोगन्स के होते हुए इंसान का नफ्स कमज़ोर पड़ता चला जाता है, इंसान ख्वाहिशात के चुंगल में आ जाता है, और जब नफ्स कमज़ोर हुआ नहीं तो समझें कि शैतान के हमले आपके ऊपर होने शुरू हो गए। इसके साथ क्या होता है, ख्वाहिशात का तांता बनना शुरू हो जाता है, इंसान ज़िक्र से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, नमाज़ें छुटनी शुरू हो जाती हैं, अब कुरान में दिल नहीं लगता है। ऐसी मजालिस जहाँ पर तज़किया किया जाए, आपको बताया जाए कि हलाल और हराम की पहचान आप अपनी ज़िंदगी में रखें, वो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे लोगों को जब मैं कभी मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके अंदर कोई क़ुव्वत नहीं है। क़ुव्वत मुदाफ़त जो आम जरासीमों के लिए होती है, उसी तरह से वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो उनके नफ्स को महफूज रख सकती है, वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि कुरान पाक में और अहदीस से हमें क्या पता चलता है। ख़ास तौर पे कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी हर थोड़ी देर के बाद एक झटका अपने आप को लगाओ और बताओ कि मुझे मरना है, मुझे इस ज़िंदगी से जाना है। ये नहीं सोचना कि अभी मैं जितने मज़े लेना चाहती हूँ ले लूँ, मुझे हर चीज़ का हिसाब देना है, मेरी ज़िंदगी ये ख़त्म होने वाली है, मुझे फूंक फूंक कर यहाँ पर कदम रखना है। और इन सब बातों को जानते हुए भी हम अक्सर इनसे आंखें बंद करते हैं। हम कहते हैं प्लीज़ मरने मराने की बातें नहीं करो। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जब आपका नफ्स कमज़ोर हो रहा है, समझें कि आपके सिस्टम के अंदर एक वायरस आ गया, उसने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया है। वहाँ पर एंटी वायरस नहीं है, वहाँ पर बार बार अलार्म बज रहा है कि आपके सिस्टम में ख़राबी है, आपके सिस्टम में ख़राबी है।
ماں باپ ایسی اولاد کو جب دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں چال ڈھال بتا رہی ہے کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اگر وہ اپنے بچے بچی کو کچھ کہنے کی کوشش کریں تو وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کے تعلقات میں بھی جب ایسا کوئی فساد، ایسی خرابی آ جائے، نفس کا شر جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جائے، تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، ہمارے گھر کے اندر کیوں ایسے معاملات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کرے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، جس میں بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر لو۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تکالیف پیش آئیں ان کو برداشت کرو، ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، اور آپس میں مل جل کر رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، ایمان، صاحب ایمان کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر کیا کہا گیا ہے؟ برداشت۔ یعنی سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اپنے آپ کو بتائیں نو، میرا ایک اپنا برانڈ ہے، میری ایک اپنی شناخت ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، مجھے وہ کام نہیں کرنے، چاہے ساری سوسائٹی بھی اس چیز میں الجھی ہوئی ہے، مجھے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، مجھے اپنے نفس کو فتنوں سے بچانا ہے۔ اور اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَصَابِرُوا، ثابت قدم ہو جانا ہے۔ گھر گھر کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اللہ کا حکم پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، رمضان میں جب اپنے ایمان پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت جوش آتا ہے، بہت جذبہ آتا ہے، اور سوچتے ہیں بس آج سے کام کرنا شروع کر دینا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ گراف ڈاؤن، نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے پھر ویسے کا ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَرَابِطُوا، اور یہ کہ ایک دوسرے کو بھی مل جل کر ان چیزوں پہ لاؤ، ان چیزوں پہ سکھاؤ، یعنی خود ہی صحیح کام نہیں کرنے، اس معاشرے میں بھی اس خیر کو لے کے جانا ہے۔ جیسے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو میکسیمم طریقے سے سمجھایا جائے، جھنجھوڑا جائے، احساس دلایا جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں کیسے اپنے اوپر اور اپنے خاندانوں پر ان نظر سے بھی، ان طریقوں سے بھی کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ فلاح کو جوڑ دیا گیا کہ جب اللہ کا تقویٰ آئے گا تو ساتھ ہی فلاح بھی آ جائے گی۔ تو جہاں ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، جہاں ہم دنیا میں اپنے بہت سے کام کر رہے ہیں، کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ان سب چیزوں میں اپنے نفس کو فتنے سے بچانا ہے۔ اور جو سورہ الفجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، اور آج مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شگفتہ عمر صاحبہ نے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں دعویٰ سینٹر فار ویمن اسلامک یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شگفتہ، آپ کو میں ویلکم بھی کرتی ہوں، اور میں خاص طور پہ یہ بھی آپ کا انٹروڈکشن میں شامل کرنا چاہوں گی جس اسپیشل ٹاپک کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے، کہ آپ کافی آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ باہر بھی جاتی ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ڈفرینٹ کانفرنسز میں بھی آپ شمولیت دیتی ہیں۔ ایک پیار محبت سے ریلیٹڈ ایک حرام محبت کا فتنہ جس کو ہماری پوری، جسے سمجھ لیں کہ گلوبلی اب اس کے اوپر ایک کنسرن بھی آ رہا ہے، ایکسیپٹیبلٹی بھی اس کو ملتی جا رہی ہے، جس کو ہم ہومو سیکشولیٹی سے شروع کرتے ہیں اور سیم سیکس میرج پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کو پھر LGBT اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے نام دیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ اس کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے ہیومن رائٹس کا، کیا یہ واقعی ہیومن رائٹس کا ایک ایشو ہے یا چیلنج ہے؟ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ اس زمانے کی بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جو چیز بھی لانا چاہتے ہیں اس کو ہیومن رائٹس کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بنتا ہے 1945 میں UN بنا، اور پھر اس کا انسانی حقوق کا چارٹر بنا، تو جو بیسک ہیومن رائٹس تھے، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو لبرٹی، اور فیئر ٹرائل، ایکویلٹی بیفور لا، اور بہت سارے، اس میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور سبسیکوینٹ جتنے چارٹرز بنتے گئے سوشل، اکنامک، پولیٹیکل رائٹس کے، حتیٰ کہ جو ویمن اسپیسیفک بنا سیڈو، کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن، اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن سیڈو کی بنیاد پہ جب 4th انٹرنیشنل کانفرنس ہونے لگی بیجنگ میں 1995 میں،
تو اس کا جب ایجنڈا بنا تو پہلی دفعہ سیکشول اورینٹیشن کے نام پر وہاں پہ یہ ڈالا گیا کہ یہ بھی ایک عورتوں کا حق ہے، ان سے عورتوں کے حق کے نام پہ اس کو ڈالا گیا، اور بعد میں الٹیمیٹلی اس کو ہیومن رائٹس کے طور پر منوانے کی کوشش کی گئی۔ تھوڑی سی بات طویل ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ اس کا ذکر تو نہیں تھا پہلے، تو پھر کیا کیا گیا کہ یو این کی ایک جنرل اسمبلی ہوتی ہے، ایک ہیومن رائٹس کونسل ہوتی ہے، دونوں میں پے در پہ بیانات، قراردادیں، ریزولوشن وغیرہ پاس ہوتی رہیں، اور الٹیمیٹلی ان کی بنیاد پر کہ جتنی دفعہ یہ قراردادیں آ چکی ہیں 2011 میں ہیومن رائٹس کونسل آف یو این نے اس کو ریکگنائز کر لیا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیشہ سے بچپن سے پڑھتے ہوئے ہمیں کراہت آتی ہے کہ یہ جو ہے قوم عمل لوط ہے، اور یہ اس کے لیے سزا بھی اتنی سخت تھی اللہ کی طرف سے، وارننگ بھی اتنی سخت تھی، اس کو کہیں گنجائش نہیں ملتی ہمارے دین میں، لیکن دنیا میں اب اس کو لیگل کیا جا رہا ہے، تو گلوبل لیول پہ آپ اس کے کیا اثرات دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ہمیں کراہت آتی ہے، دین میں کہا گیا تھا، تو دین ہم اس کو الہامی ہدایت تصور کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جو الہامی ہدایت سے رابطہ توڑ چکے ہیں، تو وہ تو اس کو صرف، جس طرح آپ اس سے پہلے فتنے کی بات کر رہی تھی نفس کے، وہ تو اس کو صرف اس پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میری مرضی کیا ہے، حتیٰ کہ بالکل انیشیل مرضی سے لے کر انہوں نے انہی سلوگنز میں ڈالا میرا جسم میری مرضی، تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈال لی کہ میں جو مرضی کروں، جس کے ساتھ مرضی رہوں۔ دیکھیں، سیکس فری سوسائٹی تو وہ کب سے بنا چکے ہیں، حالانکہ کرسچینٹی میں، جوڈزم میں، ہر مذہب میں شادی تھی اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن جو تھے، ہر جگہ کلپیبل کرائمز تھے، تو انہوں نے پہلے سیکس فری سوسائٹی بنائی، پھر اس پہ آگے کہا کہ یہ بھی ہماری مرضی ہے کہ ہم مرد مرد عورت عورت بھی اگر رہتے ہیں، اور یہ بھی بہت عرصے سے پرورجن شروع ہو گئی تھی، گے موومنٹ چل رہی تھی، وہ چیزیں ایک دم گے موومنٹ تھی، ادھر سے ہیومن رائٹس موومنٹ آئی، ادھر سے ویمن رائٹ کی آئی، اور وہ ساری مل گئی، اور جل کے تو انہوں نے اس کے نام میں اس کو 50 سال بعد اب یہ لیگل ہو گیا ہے بہت سے گھروں میں، اور باہر کے ممالک میں تو خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اناؤنس قسم کے ایسے کپلز رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50 سال بعد اس کے کیا اثرات ہمیں نظر آئیں گے؟ ڈاکٹر کمل، 50 سے پہلے میں آپ کو اس وقت کا سینیریو بتا دوں۔ بالکل بتائیے۔ 2018 میں جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت 28 ملکوں میں سیم سیکس میرج جو ہے وہ لیگل ہے، اور 28 کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ کون سے ممالک ہیں؟ یو ایس، جس کی 52 ریاستیں ہیں، انگلینڈ، آئرلینڈ، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، فن لینڈ، یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں پہ سیم سیکس کو لیگل پروٹیکشن ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور ان کے اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں 70 کے قریب جس میں گیز رائٹ جو ہیں وہ ان کو پروٹیکشن ہے، یعنی جیسے ایک میرج یعنی لیگل تو نہیں ہوئی لیکن ان کو پروٹیکشن ہے، کوئی ڈسکرمنیٹ نہیں کرے گا ان کے اگینسٹ نا۔ تو یہ اس وقت یہ سینیریو، البتہ الحمدللہ مسلم ممالک ہیں اور کچھ افریقن کنٹریز ہیں اور کچھ ویسٹ میں بھی کچھ چھوٹے موٹے ملک ہیں جنہوں نے اس کو بھی ریزسٹ کیا ہوا ہے، اور کچھ ممالک تو ایسے ہیں جہاں پہ یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے، اور اس سے ویسٹ ابھی اس وقت وہ اس کو بہت یعنی خار کھا رہا ہے اس چیز سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یو این کے پلیٹ فارم سے یہ کہا گیا ہے اسلامی ممالک کو کہ آپ کو اس کو نافذ کرنا ہوگا، سیم سیکس میرج کو آپ کو لیگلائز کرنا ہوگا، اور اسی کے کنیکشن میں انہوں نے پاکستان کو بھی اوروں کو بھی کہا ہوگا کہ آپ جو ہے کانسینسول سیکس کو ڈی کرمنلائز کریں، تاکہ وہ پہلے فری سیکس کی طرف لے جانا چاہتے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا ادھر سے آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سینیریو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سینیریو کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 50 سال بعد آپ نے کہا، تو میں تو یہ کہوں گی کہ 50 سال بعد تو ہیومن نسل ہی انسٹنکٹ ہو جائے، اگر یہ 50 سال تک سلسلہ چلنے تو یہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا کہاں سے یو ٹرن آئے گا یا کیا، اور بیماریاں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ بھی ہوں گی۔ پھر دیکھیں نا، ابھی تو اب اس سے آگے ہم اگر بات کو بڑھائیں کہ ایک تو دنیا پہ اثرات ہیں، مسلمانوں پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلمان ممالک میں اس قسم کے پیار محبت کو اور اس قسم کی حرام تعلقات کے اوپر بالکل ابھی سٹینڈ ہے کہ نہیں، ان کو ہم ایکسیپٹیبلٹی نہیں دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں پہ پھر بھی اثرات تو آ رہے ہوں گے۔ اثرات بالکل آ رہے ہیں، اس لیے کہ لیگل ایسپیکٹ تو ایک چیز ہوتی ہے، آپ کا عقیدہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سارے مسلمان ملک اس کو مانتے ہیں، لیجسلیشن بھی چند ہی ملکوں میں ہوئی ہوئی ہے، بالکل، تو اس میں وہ ایک چیز آ گئی۔ کچھ چیز ہے کہ لوگوں پہ اثرات تو ہوتے ہیں، گلوبلائزیشن ہے، اس سے ویسٹرن کلچر آتا ہے، کس چیز میں نہیں آ رہا، ہمارے یہاں لباس میں، نشست و برخاست میں، ہمارے رسم و رواج میں، تو ہماری یوتھ تو متاثر ہو رہی ہے۔ ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں
تو اب مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس ایشو کو بھی اپنے اس ٹاپک اس اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، کیونکہ ہم تو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اور ہماری یوتھ اپنے فیس بک پہ IDs پہ لگا رہے ہیں اس کے LGBT کے وہ لگا رہے ہیں، کلرز لگا رہے ہیں، جھنڈے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ پیرنٹس کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب 2011 میں، اور یہ بڑا طریقے سے کام ہوتا ہے انٹرنیشنل، اس کا گے پریڈ کرائی گئی میمے جنا روڈ پہ، US ایمبیسی نے کرائی، تو اس وقت ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، اس میں ایک لڑکی نے لکھا کہ ہمیں تو سانس لینے کا موقع مل گیا، ایسے لوگوں کو یہاں پہ سانس لینے کا موقع مل گیا جو بیچارے بالکل کوئی رائٹس نہیں تھے، جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ان سے ہمدردیاں ہیں ان کو نا، اور وہ کہتے ہیں وہ بیچارے پھر کیا کریں، ان کی ایک نیچرل وہ ہے۔ تو ہم مسلمان ممالک میں اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے کیسے محفوظ رکھیں، جبکہ وہی بات ہے کہ یلغار ہو چکی ہوئی ہے؟ یعنی ہم نے پروگرام شروع کیا تھا پیار محبت سے، اور ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی محبت تک ہم نے پہنچنا ہے، اور ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو ہم نے سٹرونگ بنانا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے سسٹم میں سے اس قسم کی حرام محبتوں پہ نظر نہیں ڈالیں گے اور ان کو اپنے سسٹم سے کانشیسلی نکالیں گے نہیں، ہم آگے کیسے چل سکیں گے؟ دیکھیں ابھی تو نکالنے کی بات تو ٹھیک ہے، ابھی تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بند باندھیں، ابھی وہ طوفان آیا نہیں ہے، اور آیا چاہتا ہے، کیونکہ اسی سال آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں سپریم کورٹ نے گے میرج کو، گے تعلقات کو لیگل قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ انٹرنیشنل فورسز کا کہ جو چیز ادھر سے نہیں آتی نا، اس کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے، کئی ملکوں میں، خود US میں بھی سپریم کورٹ نے ان کا میرج لا کو وہ کیا، تو اس اسٹرک کیا، تو پھر یہ ہو گیا۔ تو اب انڈیا سے آپ دیکھیں کہ ہم معاشرت میں بھی قریب ہیں، فزیکلی بھی ہم قریب ہیں، تو یہ خطرہ تو آگے آ رہا ہے، اور ویسٹرن کلچر سے، تو اب ہمیں پہلے تو بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ریکگنیشن ہے، پہلے ایک معاملے کو ریکگنائز کریں، پھر اس پہ اویئرنیس خود بھی معلوم کریں نا، ہم دیکھیں کہ یہ ہے کیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، جس طرح ابھی یہ واک ہوئی ویمن رائٹس ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی عورتوں کو حقوق ملے، ہم ویمن ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں، لیکن اب وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ شامل ہوں گے، اس میں ہر واک سے ٹرانسجینڈر بھی ہوں گے، اوکے فائن، اور کوئر کمیونٹی کے لوگ ہوں گے۔ اب نو بڈی نوز واٹ از کوئر کمیونٹی۔ اب کوئر کمیونٹی میں کیا آتا ہے کہ جو لوگ ہیٹروجینیس ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، جن کی مائنر سیکشل اورینٹیشنز ہیں، وہ بھی سارے شامل۔ اب یہ آہستہ سے اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم معلوم تو کریں، ہم آواز تو اٹھائیں، ہم 4 بینر پہ اٹھا رہے ہیں تو ہم اس بات پہ بھی اٹھائیں کہ بھئی اچھا آج کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے، مطلب میں بھی کیونکہ ینگسٹرز کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اور یوتھ کو میں کبھی قرآن کلاسز یا کریکٹر بلڈنگ کلاسز بھی لیتی رہتی ہوں، کبھی کبھی کوئی ایسے پیشنٹس یا کلائنٹس بھی آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی کوئی آگے کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں لیکن مجھے کسی لڑکے کے لیے کوئی اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی ہے، مجھے سیم سیکس کے لیے وہ فیلنگ آتی ہے۔ یہ جو معاملات ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ یہ کہاں سے شروع ہو گیا سلسلہ؟ یعنی جب یہ فطری عمل نہیں ہے اور ظاہر قرآن اور سنت کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ لڑکے لڑکیوں دونوں کے ساتھ صورتحال ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں یا قرآن پڑھنے والی بچیاں ہیں یا یونیورسٹیز میں بھی بچیاں آتی ہیں، تو یہ ایک اچھی صورت ہے کہ وہ کسی سے مسئلے کا حل پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اب کہاں سے آ گیا میں وہی ہے، ایک تو انٹرنیشنل چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، اور دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا، جیسے یہ کہا گیا تھا کہ ایک بیڈ میں نہیں سونا، ایک اس میں اس طرح کی یعنی کہ بچوں کے بیڈ سیپریٹ کر دو، ایک کپڑے کے نہیں، یہ وہ لباس جو ہے نا، اور لباس جو ہے لڑکے لڑکیوں کی طرح نہ پہنے، اب اس میں تو کوئی تخصیص نہیں آ رہی، تو یہ چیزیں مسائل آتے تھے ہاسٹلز میں ادھر ادھر، لیکن آپ کو بڑا ویجیلنٹ، جو وہاں پہ ذمہ دار ہے اس کو ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے نا۔ اس طرح گھر میں ہماری دادیوں کا زمانہ تھا، وہ کہتی تھیں کہ بچوں کو کبھی بھی اکیلے کمرہ بند کر کے نہ کھیلنے دو، یا تم سو نہیں دوپہر کو، وہ کبھی نہیں سوتی تھیں کہ بچے کھیل رہے ہوں، ایون ابھی آپ میں نظر رکھی جائے، کہ بچوں پہ نظر رکھی جائے کہ بچے کیا کریں، کہ بہن بھائی بھی اگر یعنی بہنیں بھی کھیلے، تو اس حوالے سے یہ سد باب اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ سد باب کیسے ہو، لیکن اس وقت پھر سب سے بڑی ذمہ داری تو پیرنٹس کی بن جاتی ہے، ماں کی بن جاتی ہے، کہ بالکل یہ چھوٹی چیزیں تو ظاہر ہے ابھی وہ کسی ادارے میں جا کے تو نہیں اس کو بتایا جائے گا نا، کسی ایکڈیمک اس میں نہیں آتا، ٹیچر کے پاس یا مدرسہ کے پاس تو کوئی بندہ اپنا پرابلم لے کے جائے گا، وہ آؤٹ ریچ پروگرام نہیں ہوتا ان کا، اویئرنیس کا ہوتا ہے، تو یہ چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی گھر سے شروع ہو، تو مجھے بڑے مزے کی بات لگتی ہے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو اکثر والدین اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا، اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میری بیٹی ہے، اس کو مذاق میں اس طرح کی باتیں جو ہے ان سے کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم بیٹے کو بیٹا ایکسیپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار اور بیٹی کو بیٹی ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں تیار، تو اس سے بھی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک گھر میں بہنیں ہیں
اور وہ بھائی اس رہتا ہے تو وہ بہنوں کے انفلوئنس میں آ کے نا اسی طرح میک اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح سافٹلی بولنے لگتا ہے. تو گھر والے اس کو ڈفرینشیٹ, اس کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی وجہ اس کو کہتے ہیں یہ تو بس بہنوں کے ساتھ رہتا ہے نا, اس لیے. اور وائس ورسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ہے 5-3-4 بہنیں, بوائش ہے, شی وانٹس ٹو بی, ہے نا, اور وہ تو بہت ہو گیا اس وقت انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے. تو یہ رجحانات ہمیں بچوں میں ڈیولپ نہیں ہونے دینے چاہیے. چلیں اگر کسی وقت بچے کپڑے وپڑے اس طرح, لڑکیاں آج کل ایک ٹرینڈ ہے تو, لیکن آپ ان کو بہت اسٹرکٹلی یہ بات بتائیں کہ یہ صرف ایک چیز ہے نا, اس کے ساتھ اپنے پورا ایٹیٹیوڈ لے کر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث میں ہمیں روکا گیا ہے کہ مرد سونا نہ پہنے, ٹھیک ہے, عورت مرد ایسے رنگ نہ پہنے جو نسوانی ہیں, عورت جو ہے وہ اس قسم کا لباس نہ پہنے جو کھردرا ہے. وہ یہ کہ وہ والی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ الحمدللہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہمیں ابھی بند باندھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اور ان بند باندھنے میں والدین کا بھی رول آتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا, ان کو ایسے لوگ, ایسے ہر طبقے کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ آپ کیوں ان کو حلال حرام کی تفریق میں ڈال دیتے ہیں, ہائے وہ بیچارے, ان کی چاہتے ہی ایسی ہیں, وہ فیل ہی ایسے کرتے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں اپنی زندگی ایسے گزارنے دیتے. سب سے بڑا جو اس وقت مجھے ایشو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ سمجھ ہی نہیں, وہ پہچان ہی نہیں, وہ کرائٹیریا ہی ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ اس قسم کے ایشوز میں ہیں. تو ان کو ہم کیسے اس لیول پہ آ کے, پہلا بند تو یہ باندھیں کہ اپنی نوجوان نسل کو بچائیں, یہ ان کے اندر پیار محبت جو ہے ان کے لیے نہ رہے. ہاں, اس میں دیکھیں یہی بات ہے نا کہ یہ ہیومن رائٹس کا پریٹیکس ہوتا ہے, ویمن رائٹس کا ہوتا ہے, یا چائلڈ رائٹ کا بھی چلیں ہو سکتا ہے. ان پریٹیکسز کے پیچھے ان کو بتانا ہے نا کہ یہ ویمن رائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ویمن رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے. تو یہ ایک ان کو وہی بات ہے کہ بات تو بیسیکلی اویئرنیس کی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن بچے سے اتنی اچھی ہو, وہ ہم سے پوچھے بھی, اور بچے کو تو ماں کی ذمہ داری ہے. وہ میں نے کہا جس طرح وہ آؤٹ ریچ پروگرام ہے کہ ماں بچے کو ہر بات بتائے, ایج اپروپریٹ ہو. اسی میں ہماری سیکس ایجوکیشن آ جاتی ہے جس کو ہم حشش کر دیتے ہیں, دینی طبقہ خاص طور پہ. ہم نے بچے کو ایج اپروپریٹ ان چیزوں سے, آپ دیکھیں ویسٹ میں اب کیا ہو رہا ہے اس وقت, انگلینڈ میں خاص طور پہ میرے سامنے بھی کیسز آئے ہیں کہ وہ جی بچوں کو پہلے تو بتاتے تھے پرومسکس سیکس ایجوکیشن دیتے تھے, اب وہ یہ بھی دینے لگے ہیں. یعنی اسی حوالے سے وہاں پہ گیز اور یہ ہوموسیکشولیٹی کی بھی وہ ایجوکیشن میں شامل ہو گئی ہے نا. تو ایک اویئرنیس ہو گئی. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, دیکھیں آپ اور ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس ایشو کو پھیلانا ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے, اور اس کو لوگوں تک کہ ان کو بہت زیادہ واسٹ اویئرنیس چاہیے. اور ایک بہت ضرور میں کہوں گی, چونکہ میرا تعلق اس ایک لیگل آرگنائزیشن سے بھی ہے, کہ لیجسلیشن میں بھی ہمیں ایفرٹ, دیکھیں وہاں سب کچھ لیجسلیشن کے ذریعے آتا ہے. ہم خالی بیٹھے رہیں گے نا ایڈووکیسی کرتے, تو ابھی جو ٹرانسجینڈرز کے لاز بنے نا ہمارا, جس میں ایک بندے کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی سیکشل اورینٹیشن وداؤٹ میڈیکل چیک اپ خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. چلیں ٹرانسجینڈرز کے لیے تو صحیح ہے, لیکن انہوں نے LGBT میں ٹرانسجینڈرز کو بدل کے ٹرانس سیکشل کر دیا ہے کہ ایک بندہ ایٹ ٹائمز میل اورینٹیشن ہو سکتی ہے اس کی, ایٹ ٹائمز فیمیل اورینٹیشن. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اب اس وقت یہ فتنہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے, بیٹا یا بیٹی, ہم اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے, ہم ویٹ کریں گے کہ وہ بڑا ہو کے خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ میل کی طرح رہنا چاہتا ہے یا فیمیل کی طرح رہنا چاہتا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ اگر ہم اس قسم کی چیزوں کو بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے سینسٹیو پوائنٹس پہ جب آپ جیسے یونائٹڈ نیشن میں جا رہی ہیں اور وہاں پہ آپ بہت سے لوگوں سے مل رہی ہیں, اور آپ ایک مسلمان ہونے کی نمائندگی کر رہی ہیں, اور آپ اپنے عقیدے کے مطابق ان سے بات بھی کر رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کیا چیلنجز پیش آتے ہیں, کہ کیسے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو 1-to-1 یا اس فورم پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے کہ جو ویسٹ میں بہت ساری ہم نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نا بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں. اور خاص طور پہ جب یہ یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنسز ہوتی ہیں ویمن کی, تو ظاہر انہوں نے بلایا ہوتا ہے سب کو, اور تو وہ سنتے ہیں. میں کیسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہوں جس کو وہاں کا وہ ملی ہوئی ہے, ایکوسوک اسٹیٹس ہے, تو ظاہر ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں, پروگرام سنتے بھی ہیں, اپنے بیچ میں بات بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں ہر طرح کی بات ہوتی ہے, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں وہ بھی سنا جاتا ہے. لیکن یہ وہاں پہ بھی آپ کیتھولکس ہیں, وہاں پر وہ ہر پروگرامز میں ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں. جس طرح شروع سے UN میں نے آپ کو بتایا کہ ہولی سی کے نمائندے بھی اس بات پہ ریزسٹ کرتے ہیں, اور آپ ویٹیکن سٹی بھی ریزسٹ کرتا ہے, تو وہ لوگ بھی ہیں, وہ بھی چیک رکھتے ہیں. اس کے علاوہ انہی لوگوں میں سے کچھ ہیں, جیسے ایک فیملی واچ انٹرنیشنل ہے, یو مسٹ چیک دیئر پروگرامز اینڈ جو بھی ان کا ہے ڈیٹیل. ونڈرفل کام وہ کر رہے ہیں فیملی کے لیے. میرا خیال ہے ہم تو کر ہی نہیں سکتے اتنا کام, ابھی تک ہم نے نہیں کیا.
کرنا چاہیں تو کریں. تو پوری دنیا میں وہ فیملی کو سیو کرنے کے لیے ایک ورلڈ اسمبلی آف فیملیز ہے, بہت کام وہ لوگ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ ایک سیکشول رائٹ گروپ ہے جو دنیا پہ اپنا زبردستی ایجنڈا مسلط کر رہا ہے. لوگ ایسے نہیں تھے میجورٹی, تو وہ خود اس کے لیے کام کریں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور وہ ساری ٹرکس جانتے ہیں. ہم تو جاتے ہیں پروگرام اٹینڈ کیا, ان کو پتہ ہے اس فورم کے اوپر کیسے اپنی بات کو لے کر چلنا ہے, کیسے ڈالنا ہے. تو ہم تو ان کے لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا اس طرح یقین کر رہی ہے اور ہم اکیلے ہیں. ہمیں بہت سے جو ہیں دوسرے مذاہب میں بھی لوگ مل رہے ہیں, بہت میجورٹی مل رہی ہے جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہے. وہ ٹریڈیشنل فیملی کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے کچھ دلائل اس طرح ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہم سے, کیونکہ وہ مذہب کو اس طرح بیچ میں بعض دفعہ نہیں ملاتے, لیکن وہ آنا چاہتے ہیں اور فیملی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے آپ سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اویئرنیس بھی ہوگی, اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا. اس وقت ہمیں آڈیو بیپر پر جوائن کیا ہے ہماری ایک ساتھی نے, ام ہدا نے, جو کہ اس وقت یورپ میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ LGBT کا جو لا ہے یہ پاس ہو گیا ہے, تو ہمارے بہت سے جو مسلمان ہیں اور ایسی جگہوں پہ ہیں اور ان کے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں. تو چلیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا جائے اور ان کے مطابق کیسے بہت سے اپنے معاملات کو سمیٹا جائے. جزاک اللہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ آپ کافی سالوں سے UK میں ہیں اور آپ دین اور دنیا کی تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو دینے کی ماشاءاللہ کوشش کر رہی ہیں, اور آپ کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ یہ لا جو ہے LGBT کا یہ آ چکا ہوا ہے. بچے آپ کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایز اے مدر آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو لا پاس ہوا ہے کہ 4 سال کی عمر سے بچوں کو قوم لوط کی تعلیم دی جائے گی. انہیں اسکولوں میں یہ سمجھایا جائے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اٹس اوکے ٹو بی گے. یہ اوبیسلی یہ لا کا پاس ہونا یہاں پہ رہنے والوں کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے, کیونکہ کچھ عرصہ 5-6 سال پہلے یہاں پر ان کو قوم لوط کو لیگل سٹیٹس دیا گیا, ان کے رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا. اس کے بعد کافی عرصے سے ہر آسپیکٹ سے ان قوم لوط کی پروموشن کی جا رہی ہے. سو اٹس ناٹ اے سرپرائز. لیکن بینگ اے پیرنٹ, ظاہر سی بات ہے یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور مشکل سچویشن ہے کہ بچوں کے لیے اسکول میں ایسی تعلیم کا دیا جانا. اور اس میں یہ ہے کہ خالی مسلمان ہی نہیں اس پہ پریشان ہیں, اس پہ یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, ایتھیسٹ سب اس پہ پریشان ہیں. سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پہ رہنے والے والدین جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. تو اس لا کے پاس ہونے سے سب کے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جس سے لوگ مختلف طریقوں سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے, خاص کر کے جتنے مسلمان ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, کہ یہاں پر لانگ ٹرم رہنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا. لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں اور مسلمان ملکوں میں جائیں یا اپنے ملک کی طرف جائیں تاکہ وہ اس صورتحال سے بچ سکیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں اور آپ ان کے پیرنٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو کس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ اس پرٹیکولر کیس کے سلسلے میں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ جو کانشیس پیرنٹس ہیں یا کنسرنڈ پیرنٹس ہیں وہ اس لا کے پاس ہونے سے پہلے بھی اپنے بچوں کو دین سے جوڑنے کی بے شمار کوششیں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اس لا کے پاس ہونے کے بعد جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس نے, مسلمان پیرنٹس نے, جوز نے, کرسچنز نے ہوم اسکولنگ شروع کی ہے. لیکن میجورٹی جو ہے پیرنٹس کی وہ خود بھی لاسٹ ہے, پریشان ضرور ہیں, کنسرن ضرور ہیں, لیکن ان کو ایسا کوئی حل نہیں اس کا نظر آ رہا, اور نہ وہ خود اتنے زیادہ آگے بڑھ کے اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. ایٹ دا مومنٹ تو صرف اس کا حل یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہوم اسکولنگ کیا جائے, کیونکہ ابھی اس کا لیگلی آپشن موجود ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کر سکتے ہیں. ناتش یہ بھی بتائیے گا کہ یقیناً آپ کے بچے اسکول سے آ کر یا باہر کے جو انوائرمنٹ میں وہ دیکھتے ہیں آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے, اسپیشلی وہ بچے جو ہائی اسکول میں چلے جاتے ہیں, آلریڈی ایک مشکل ایج میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ کے بچے اس سلسلے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ دین ہمارا کچھ کہہ رہا ہے اور ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو
آپ ان کو کیسے جواب دیتی ہیں، کیسے سیٹسفائی کرتی ہیں؟ بچوں سے بات کرنے کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں بچوں سے بات تو کرنی پڑے گی، کیونکہ بچوں کو ہر طرف سے یہ میسج مل رہا ہے، تو بچوں سے ماں باپ کو یہ بات تو کرنی پڑے گی، اس میں شرم اور آر والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور قرآن میں بہت ساری واضح ہدایات موجود ہیں جس میں ہم بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ اگر تو آپ نے اپنے بچے کا دین سے مضبوط تعلق بنایا ہوا ہے، آپ اسے انبیاء کے قصے سناتے ہیں، آپ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتے ہیں، تو آپ کا کام کافی آسان ہے۔ آپ انہی قصوں میں سے ہر دفعہ اس قصے کو ریلیشن شپ کے آسپیکٹ سے سنائیں، اور انہی ریلیشن شپس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ اس میں بچوں کو قوم لوط کا قصہ سنائیں، آپ ان میں بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کس قدر ناراض تھے۔ یعنی اگر آپ کا دین سے تعلق ہے تو یہ کام آسان ہے اور بچوں سے بات کرنی بھی آسان ہے، لیکن ایک چیز میں صرف یہ کہوں گی کہ ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے۔ جو بات آپ 16 سال کے بچے سے کر سکتے ہیں، چاہے قرآن کے تھرو کر سکتے ہیں، وہ آپ 8 سال کے بچے سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے وہ ایک تعلق قائم کیا ہوا ہے، آپ کی اپنے بچے سے کمیونیکیشن صحیح ہے، تو آپ قرآن کے تھرو یہ پیغام دے سکتے ہیں۔ یہ صحیح میسج اللہ کا اس کے اوپر کیا حکم ہے، آپ بچوں کو بآسانی دے سکتے ہیں۔ اگر دوسری سچویشن ہے کہ آپ نے پہلے یہ کام نہیں کیا، آپ نے اپنا بچوں سے تعلق نہیں بنایا ہوا اور آپ کا دین کے حوالے سے بچوں سے نہیں ہے تعلق، تو آپ اس میں اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ ابھی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو سٹوری ٹائم سے انبیاء کے قصے سنائیں، اور جب ایک بیس تیار ہو جائے، جب ایک آپ کو لگے کہ بچہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ انبیاء کون ہیں، اور ان کو ایک اس کی بیس تیار ہو جائے، تو پھر آپ اس بیس پر بچے کو قرآن کے تھرو ایک بہت اچھے ریفرنس کے ساتھ اس چیز کا پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ پہلے تاریخ میں بھی ایگزسٹ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، لیکن اس پہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہاں کی ماؤں کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں بچہ ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے تو وہ پھر اس کو ایکسپریس بھی کرتا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا ماؤں کو ٹیکنیکلی اس چیز کو سمجھانا پڑے گا کہ وہ جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ اچھا نازش، یہ بتائیے گا کہ جو مسلمان مائیں ہیں وہاں پہ کچھ تو ایسی ہیں جو کہ قرآن خود بھی پڑھ رہی ہیں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کچھ مائیں ایسی ہیں جو کہ ویسے ہی پریشان ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ان معاملات کو کیسے دیکھا جائے، تو اوورآل جو وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے اور جب سے یہ لاء بنا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ اپنے بچوں کو ہینڈل کر پا رہے ہیں یا بہت سی چیزوں میں مس ہینڈل ہی ہو رہے ہیں بچے؟ دیکھیں چھوٹے بچوں کے حوالے سے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا سینسیٹیو ہے کہ ہوم سکولنگ ہی آپشن ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو ان آئیڈیاز سے ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ آپ 4 سال کے بچے کو، 5 سال کے، ایون 8 سال 10 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو اس ان چیزوں سے ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے اندر صرف ایک چیز یہی کر سکتے ہیں کہ ایٹ دا مومنٹ آپ ہوم سکولنگ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے جیسے کہ بچے آپ کے بڑے جو ہیں، جیسے 13 سال کے ہیں، 14 سال کے بچے ہیں، جن سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کی ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بلڈ ہے اور آپ نے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو ان سے جوڑا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ان کے نزدیک ورتھ ہے، تو پھر آپ ہر موقع پہ اپنے بچے کو یہی چیز یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو مختلف طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سب سے زیادہ سٹوریز، کہ جب آپ بچوں کو چاہے بڑے بچے بھی ہوں، 13 سال 14 سال کا بچہ جو بیٹھ کے سٹوری سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسی سٹوری کو اگر 3-4 جملوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بنا کے بتا دیں تو اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دا مین کی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل، دا مین کی جو ہے، جو وہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ ایک قرآن کا ریفرنس دینا
اور دوسری چیز کا آپ کی اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ہونا. جہاں تک وہ ان بچوں کا سوال ہے کہ جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، الحمدللہ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ خود بے شمار چیزیں دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا اندازہ نہیں کر سکتی جو ہم فیس کرتے ہیں. اور الحمدللہ وہ آ کر خود ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ خود ان چیزوں کے حل ڈھونڈتے ہیں، وہ خود ان چیزوں کے حل بتاتے ہیں. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ہو اور آپ نے انہیں ینگ ایج میں دین سے جوڑا ہو. بہت بہت شکریہ نازش آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. جی ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے سوال اور ہمارے جواب کا. اور آج کے پروگرام میں جو ہمارے پاس مسئلہ ایک والدہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی عمر 29 سال ہے اور ابھی تک اس کے لیے ہمیں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا. بچی پڑھی لکھی ہے، اس لیے اس کے معیار کا رشتہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے. اگر ہمیں کوئی پسند آ جائے تو بیٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے جب تک میرے معیار کا نہیں ہوگا میں شادی نہیں کروں گی. اس کو کیسے سمجھائیں کہ زندگی میں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں ملتی. ناظرین، یہ بھی ہمارے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج اور مسئلہ بن چکا ہوا ہے. گھر گھر میں ہمیں یہ پریشانی نظر آتی ہے کہ بچوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور خاص طور پہ بچیوں کی، اور کوئی ریزنیبل میچ نہیں مل رہا اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی. دیکھیں، ہمیں والدین ہونے کے ناطے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کریئر چوائسز کی دوڑ میں لگاتے ہیں اور وہ اس میں فل سپیڈ جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں تھمتے ہیں، رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ان کو کیا نظر آتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ، اب ہمارے لیے کوئی اپروپریٹ میچز نہیں رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اوور آل اس جنگ میں لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی ضروریات ہی نہیں صرف پوری کی، نیڈز کا ہی نہیں خیال رکھا، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو وانٹس کی طرف رکھا. آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس، میرا اپنا کمرہ ہو، میرا ایسا لیپ ٹاپ ہو، میرے پاس ایسا فون ہو، میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں، میں نے یہ نہیں کرنے ہیں، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا ہے. تو ہمارے بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ ہر چیز میں وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی چوائسز ہوں کہ اس میں سے میں فیصلہ کروں. اب آپ دیکھیں، جب اتنی لمبی لسٹ بچوں کو شروع سے عادت پڑ چکی ہے تو شادی کے بندھن میں بننے کے لیے بھی ان کی چیک لسٹ بہت لمبی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چوائسز کرتے کرتے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بوجھ ہی ہے. شادی کا جو حلال بندھن ہے اس کو بہت پیچھے کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب بہت ساری چیزیں جو کہ حرام ہیں وہ تو فریلی اویلیبل ہیں. آپ جس سے بات کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں، جس سے دوستی کرنا چاہیں دوستی کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں جسٹ فرینڈ اپنا بنا سکتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جلدی شادی کریں، شادی کے انسٹیٹیوشن کو جلدی اسٹیبلش کریں بچوں کی زندگی میں، اور اس کو کیریئر سے زیادہ اپنے بچے کی زندگی میں امپورٹنس دیں. اب یہاں پہ پھر سوال آ جاتا ہے کہ بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی وقت پر ہی کر دیں، ان کو حلال قسم کی پیار محبت دیں، لیکن کیسے دیں کہ کوئی رشتہ آئے گا، کوئی اپروپریٹ ساتھی ملے گا تو کریں. تو ہمیں اس حدیث پہ جانا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو پھر روزے رکھے جائیں، پھر عبادات پہ توجہ دی جائے، پھر انسان کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں، ہیلدی لائف سٹائل میں مشغول ہو، اور اس وقت کو اللہ کی عبادت میں، اور اس وقت کو انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں، اور جو کام صحیح طرح سے کر سکتا ہے اس کی طرف توجہ دے. تو بات یہ ہے، یہ بھی نفس کے فتنے ہی ہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو لباس میں، کھانے میں، حرام ریلیشن شپس میں، طرح طرح کے نشے ہیں ان میں ڈال دیا، اور اپنے جذبات کو اس جگہ نہیں رکھا، اس جگہ نہیں ٹھہراؤ دیا جہاں ان کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اور اگر دین کو اپنی زندگی میں رکھا بھی تو بڑا ایک سپرفیشل طریقے سے رکھا، ایک لبادہ اوڑھ لیا دین کا، لیکن دین کی جو وہ اپلیکیشن ہے اس کو نہیں سمجھا. تو یہاں پر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 112 کا میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گی، جس میں بہت خوبصورت کوالٹیز بتائی گئی ہیں ایک مومن کی. کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اور پھر یہ اختتام ہوتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ تو اصل کام کیا ہے؟ اپنے لائف سٹائل کو مینج کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان ہر طرح کے فتنوں پہ، جس پہ آج ہم نے بات کی ہے، شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، نفس کے کیا شر ہیں اور خواہشات کس طرف جا رہی ہیں، ان سب سے بچانا ہے تو یہی کام کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر واپس لانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔